जो लोग यूके में इंटर होना चाह रहे हैं, ओवरसीज हैं, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट रूट है इस टाइम पे यूके में इंटर होने के लिए? हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, इश्यूज होती हैं, आपको अपना मुल्क छोड़ना होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है। सबसे अहम क्वेश्चन आपके जहन में ये होना चाहिए कि डू यू रियली नीड टू कम टू द यूके? यूके के अंदर आना बहुत आसान है। फर्ज करें कि हम एक स्टूडेंट यूके में आ गया ऑलरेडी, तो अब भी उनके लिए कौन सा बेस्ट वे है, कौन सी चीज़ों से उन्हें अवॉइड करना चाहिए और कैसे अपना एक प्रोसीजर है सेटलमेंट तक का फॉलो अप करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफाक अहमद। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद इलियास, जो कि इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। बेसिकली हम यूके में मुकीम हैं, तो यूके में आजकल जो ओवरसीज पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, उनको इमिग्रेशन में काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले एक इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट को इनवाइट करें और उनसे जो इमिग्रेशन के इशू हैं यूके में स्पेशली, उनके रिलेटेड क्वेश्चन करें और आप तक एक इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आपका कि आप एक अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, वालेकुम सलाम, और शुक्रिया आपने मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर आने की दावत दी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से। जैसा कि आपने जिक्र किया, आजकल यहाँ पर जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से हैं, ख्वाह वो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दीगर ममालिक से हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और उन लोगों को भी जो आना चाहते हैं उनके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत से जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इलियास भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें अपने बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा पता चल जाए। तो फिर हम इंशाल्लाह आज के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ जी अशफाक भाई, बस जर्नी क्या, आपके साथ ही तकरीबन 6-7 साल तो आपके साथ ही हमने गुजारे एक ही सिटी में, यूके के अंदर। मैं 2009 में एक्चुअली यूके में आया एज अ स्टूडेंट, और अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद इमिग्रेशन ही के फील्ड से मैं रिलेटेड तकरीबन रहा थ्रू आउट। स्टूडेंट हमने इनिशियली स्टार्ट किए थे, स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर आना चाहते थे 2009 में 10 में थोड़ा सा इजी होता था, और सेटलमेंट के रूट्स भी काफ़ी अवेलेबल थे, तो बहुत एक ट्रेंड था। अभी भी लोग आते हैं, लेकिन वो एक जो वक्त था काफ़ी, आप समझे कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से, इंडिया से लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सेटल हुए हैं। तो वहाँ से हमने अपनी जर्नी तो एक बड़ी लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट इंटर हुए। देखिए, लेबर की गवर्नमेंट तो नहीं थी, खैर 10 में तकरीबन टोरीज आ गए थे। 10 में आई थिंक कंजर्वेटिव आ गए। जी हाँ, तो इससे पहले चूंकि लेबर थी तो उनकी वो पॉलिसीज अभी भी जो है चल रही थी, जाहिर है, तो उसमें सेटलमेंट थोड़ा सा इजी था, आसान था। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रूट्स थे, दूसरे जो आते थे वर्क परमिट वगैरह और स्पॉन्सरशिप, हर चीज़ तकरीबन थोड़ा सा इजी था। अभी तो काफ़ी, जैसे 2010 में सर कंजर्वेटिव पार्टी आई है, उन्होंने स्टेट में रूल चेंज कर दिए थे आई थिंक 2010 में। जाहिर है स्लोली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की, तो फिर मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया। एनीवे, तो वो एक टाइम था जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स आए, उसको हमने यूटिलाइज किया अपने दोस्तों को, या फिर हमने प्रोफेशनली फिर स्टार्ट किया। तो तकरीबन उसी वक्त से अभी तक हम जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा उनको डील करते हैं। इसके अलावा जो है हम इमिग्रेशन के दीगर जो सेटलमेंट्स हैं, असाइलम इवन है, वर्क परमिट है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम काम करते हैं, और जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी कोशिश करते हैं कि उनके जो है क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर करें, उनके जो इश्यूज हैं और उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करें। अच्छा इलियास भाई, मेरा जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग यूके में इंटर होना चाह रहे हैं, ओवरसीज हैं, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए कौन सी चीज़ें हैं जिनको उन्हें फॉलो करना चाहिए, या कौन सा बेस्ट रूट है इस टाइम पे यूके में इंटर होने के लिए?
جی اشفاق بھائی، بہت ہی اہم کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں خواہ آپ اسٹڈی ویزا پر آئیں، خواہ آپ ورک پرمٹ پر آئیں، خواہ آپ وزٹ پر آئیں یا کوئی بھی کیٹیگری کو لے لیں، سب سے اہم کوشچن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ڈو یو ریئلی نیڈ ٹو کم ٹو دا UK. ٹھیک ہے نا. ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں، انڈیا میں یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اتنا، ریسرچ نہیں کرتے. عام جو تاثر ہے بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے پاکستان کو یا انڈیا کو چھوڑ دیں، UK میں جائیں، امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، مڈل ایسٹ میں یا کہیں پہ بھی جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا جانے کی دیر ہے اور پھر بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی، سیٹل ہو جائیں جی گے. ہاں. تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ملک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتی ہیں. آپ کو اپنا ملک چھوڑنا ہوتا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. تو سب سے اہم کوشچن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈو یو ریئلی نیڈ ٹو کم ٹو دا UK اور اینی ادر کنٹری. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو واقعی جانا، ڈیسیژن نہیں لیتے ہم، اسٹریٹ اوے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس جانا. دیکھیے میں تو ابھی بھی جو بھی کلائنٹ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، میں ان کو پہلا جو ایڈوائس دیتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا کچھ نہ کچھ سیٹ اپ اپنے ملک کے اندر ہے، انکم کی کوئی نہ کوئی ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تو آپ اسی کو بہتر کریں. وہ انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں UK میں آنے کے لیے، وہ اگر آپ اپنے ہی ملک میں اندر کریں، وہاں پر بزنس ہے یا کوئی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ ہیں اور اگر اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے تو اپنے ملک سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی میرا پہلا جو ہے ایڈوائس ہوتی ہے ہر میرے اپنے کلائنٹ کو. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ظاہر ہے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے جانا اہم ہے، تو پھر جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ آپ نے کن چیزوں کی دیکھنا ہے. نہیں، میں سر آپ کی بات سن کے بڑا حیران ہوا ہوں، کیونکہ آج کل جو کنسلٹنٹ ہیں امیگریشن کے، وہ تو یہ بات بولتے نہیں ہیں اپنے کسٹمر کو. وہ تو آپ کو بگ ڈریم دکھانا. دیکھیے غلط ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور بہت ہی غلط ہے، مس گائڈ کرتے ہیں. اور مطلب ہر چیز آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پاکستان سے لوگ آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے. ان کی وجہ یہی ہے، ان کو مس گائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بس کہتے ہیں کہ ایک انٹر ہونا مشکل ہے، بعد میں یہ سب سے جاتے ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. یہی جو ہے نا، جب سے دیکھیں UK کے اندر آنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر، تھوڑی سی اپنی پروفائل بنائیں. ٹھیک ہے نا. 4-5 مہینے کی محنت ہے. صحیح. تو UK کے اندر آنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر سروائیو کرنا اور آنا صرف مقصد نہیں ہے. اصل میں اگر آپ UK آتے ہیں، آپ کا سیٹلمنٹ کے لیے آتے ہیں نا. سیٹلمنٹ تو سروائیو کرنا اور سیٹلمنٹ، یہ اہم کوسچنز ہونے چاہیے ذہن میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آنا ہے UK کے اندر، تو نیکسٹ کوسچن آپ کے ذہن میں کلیئر ویژن ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ویژن ہے. آپ جائیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، واٹ از نیکسٹ. ٹھیک ہے نا. اسٹڈی جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ کو 2 ایئرس کا ویزا ملے گا، ورک پرمٹ. ٹھیک ہے نا. پوسٹ اسٹڈی. تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم کوسچن ہے. پھر اگر آپ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں تو بھی آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر وزٹ پر آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اونلی ایز اے وزٹر آپ آ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے لیے کوئی مطلب ہے وزٹ سے ایز سچ آپ سیٹلمنٹ کی کوئی مطلب اسکیم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتی ہیں جینون، وہ الگ ایک، میں اس کو ڈسکس ظاہر نہیں کروں گا. لیکن نارملی میں اس لیے اس وزٹ کو تھوڑا زیادہ اس کو مینشن کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ وزٹ کے اوپر پاکستان کے اندر بہت بڑی جو ہے نا ایجنٹس کو کم دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وزٹ کے اوپر UK چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم سیٹل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو تیسرا پوائنٹ میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جس بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کو آپ یوز کرتے ہیں، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی ایجنٹ یا کسی کنسلٹنٹ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ UK آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز آن لائن موجود ہے. بالکل اسی کو دیکھیں. آن لائن اپلیکیشنز ہیں، خود آئیں تاکہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو کہ UK امیگریشن کی بیوٹی ہے کہ ہر ایپلیکیشن اویلیبل ہے. ایوری تھنگ از آن لائن. ٹھیک ہے. سب انفارمیشن گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل جس بھی کیٹیگری میں آپ آنا چاہتے ہیں وہ آن لائن موجود ہے. تو آپ خود کوشش کریں. لیکن اگر نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہر بندے کی، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا، کوئی اس سے مطلب ریلیٹڈ نہیں ہوتا، کرنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ میک شیور کریں کہ جس بھی کنسلٹنٹ کو یا ایجنٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ جینون ہو، اس کی ریپوٹیشن ہو کہ بھئی اس نے پہلے یقین کی، اس کا پراپر آفس ہو، رجسٹرڈ ہو. تو پھر آپ کو مسائل کم سے کم، مطلب وہ انفارمیشن جو آپ کو دے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. بیسک پوائنٹ یہ ہے.
اچھا، جو آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ پاکستان یا انڈیا سے آنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے سیٹل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ یو کے میں آ کر سب کچھ سال کے اندر یا 6 منتھ کے اندر سیٹل ہو جائیں گے، گاڑی مل جائے گی، جاب مل جائے گی، گھر مل جائے گا، ہر چیز سیٹل ہو جائے گی، تو پھر اس چیز کو پردیس کون کہے گا، اس کو اوورسیز کون کہے گا؟ پھر تو ایسے ہی ہوا نا کہ آپ لاہور سے کراچی گئے ہیں اور سیٹل ہو گئے ہیں، ایک کنٹری چینج کی ہے، ٹائم لگے گا، اسی چیز کا نام تو پردیس ہے۔ دیکھیں اشفاق بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سیٹل کا لفظ بہت یوز ہوتا ہے امیگریشن کے حوالے سے. تو اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ ایک تو سیٹلڈ ایک لیگل ٹرم ہے. جب آپ یو کے آتے ہیں یہاں پر پہلے انیشلی آپ کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے آپ ویزا لے کر آتے ہیں، پھر اس کو ایکسٹینشن کرتے ہیں، کس روٹ پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. نارملی 5 ایئرس کا روٹ ہے. جب آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. وہ ایک لیگل ٹرم ہے، یعنی آپ کو پھر یہاں پر ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو وہ ہے سیٹل اسٹیٹس. دوسرا سیٹل ہوتا ہے کہ بھئی آپ فائنینشلی سوشلی جو ہے نا سیٹل ہو گئے ہیں یہاں پہ. تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی سٹی کے اندر ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ کس جو ہے کیٹیگری میں. اگر آپ اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں. پھر اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں فائنینشلی یہاں پر سیٹلڈ ہو جاؤں تو وہ پاسبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ جیسا کہ ورک پرمٹ پر آئے ہیں تو اس پہ بھی ٹائم، جو بھی جس بھی کیٹیگری کے اوپر آپ آئے ہیں یو کے اندر، فائنینشلی سوشلی جو ہے نا آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. سر میرا ماننا ہے کہ اگر آپ یو کے میں آئے ہیں نا تو آپ کو ایٹ لیسٹ 10 ایئر لگیں گے سیٹل ہونے کے لیے، دیکھیں منیمم. اگر آپ لکی ہیں، لکی روٹ میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ کو 5 ایئر لگیں گے مسٹ. 5 ایئرس کا میں اس لیے ذکر کروں گا. دیکھیں جو لیگل سیٹل کا میں نے آپ کو مطلب ذکر کیا ہے اس کا 5 ایئرز ایٹ لیسٹ نارملی ہوتا ہے نا. انوویٹو ویزے کے اندر 3 ایئرز ہیں، تو 5 ایئرز اس کا مطلب ہے کہ 5 ایئرز ویسے بھی نیچرلی آپ کو لگتے ہیں کہیں پر سیٹل ہونے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کم از کم ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ بھائی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کیا کر سکتے ہیں، ایبیلٹیز کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، کتنے جلدی آپ جو ہے نا اس سوسائٹی کے اندر مرچ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. نہیں سر، میرا 10 ایئر کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ 5 سال والے روٹ میں بھی سٹیزن شپ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ تک پہنچتے 8-9 سال لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو یو کے کی امیگریشن ہے وہ تھوڑی سی سخت ہے، تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی ٹائم لے لیتا ہے. سم ٹائم آپ کی اپلیکیشن کو 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، 2 3 5 سال تک ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو آپ نے 10 ایئر مائنڈ میں رکھنے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے کہ میں اسٹوڈنٹ آ کے 1 سال بعد سیٹل کی طرف چلا جاؤں گا یا ورک پرمٹ پہ آ کے 3 سال بعد سیٹل کی طرف چلا جاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ خیال ہی دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی بالکل ہوتا نہیں ہے ایسا ہی ہے بالکل. جس طرح میں نے 5 ایئرس کا ذکر کیا تو کم از کم ظاہر لیگلی وہ 5 ایئرس. پھر اس میں آپ جب ایکسٹینشن کرتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے، پھر آپ جو ہے اپلائی کرتے ہیں، پھر جو ہے ہر چیز ٹائم لگتا ہے، ڈیلے ہو جاتے ہیں، چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی. سال لے کے چلنا ہے. دیکھیے پہلے NHS جو ہے پر ہیلتھ کا ہے وہ نہیں ہوتا تھا، فری ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اس کی فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں. ایک اگر 5 ایئرس کا آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو آپ کو 5-7 ہزار وہاں پر چلے جاتے ہیں اگر آپ انڈیویجول ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ اٹس ناٹ ایزی، ٹھیک ہے نا. اب بھی انہوں نے امیگریشن نے یو کے کی جو امیگریشن ہے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے، انہوں نے اس کو ایک بیسیکلی بزنس بنا لیا. فیس میرا خیال یہ لاسٹ اپریل سے یا جنوری سے 50% انکریز کر دی ہے نا، یا ایسے ہی ہے. دیکھیں ظاہر ہے ایک دوسرے ملک سے ایک بندہ آ رہا ہے یہاں پر سیٹل ہو رہا ہے، یہاں کی سروسز یوز کر رہا ہے، تو ابھی تک تو ان کا ظاہر دھیان اتنا نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی اتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں سے، یہاں کے قانون سے، یہاں کے بینیفٹ سے مستفید ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ان سے جو ہے ان کی فیسیں بڑھا دی جائیں. اس طرح سیٹلمنٹ کی اگر فیس ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ہے 50%، 40-50 جتنا بھی بڑا ہے، تو وہ اگر 100% بھی بڑھا دیں، 200 بھی بڑھا دیں، جو آلریڈی یہاں پر ہے اس نے تو وہ فیس دینی ہے، جہاں سے بھی ہے اس نے کرنی ہے، کیونکہ اگر اس نے 5 سال گزارے ہیں
تو صرف فیس کی بنیاد پر تو اور کوئی واپس نہیں option جائے ہی گا. نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو سپوز میں انہوں نے بڑھا دی ہے, بالکل انکم کی ریکوائرمنٹ 18,600 تھی, ٹھیک ہے نا, اس کو 27 سم تھنگ کیا یا 29, پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جو اسٹیپ پہ وہ 37 کے قریب جائے گا. دیکھیں وہ کیسے کوئی تو بس دیکھیں وہ جس نے کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ پھر مجبوری ہے کرنے کا, کہ فیس بھی دے گا, لیکن ریکوائرمنٹ کو فلفل کرے گا. تو یہ چیزیں بہرحال ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو سپوز اپلیکیشن ہیں ان میں ایک ڈکریز ضرور ڈکریز بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے پریورٹی کریں گے کہ یہیں سے یہاں پر جو ہے نا وہ ہاں لوکل جو شادی ہے اس کو پریورٹی دیں گے ایز کمپیئر ٹو کہ اوورسیز پاکستان یا انڈیا میں شادی کریں. ایسا ہی. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, جس طرح آپ نے فیس کی ذکر کیا, دوسری تیسری ٹائمنگ وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہے نا, اسی لیے میں نے جو ذکر کیا نا کہ بھائی آپ کے پاس کلیئر ویژن ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از نیکسٹ, ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ ایک پاکستان سے کوئی فیملی ویزے کے اوپر یا ڈیپینڈنٹ کوئی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ سیٹل ہو جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. پھر وہ انکم کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا ایکسٹینشن میں پوری کرنی ہوگی, پھر انڈیفینٹ کے لیے وہ پوری کرنی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اٹس ناٹ ایزی. تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تاکہ یہاں پر جب وہ آتے اس کو شوق نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت اہم ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ پوڈ کاسٹ آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, لیکن ان چیزوں پر آپ وقتاً فوقتاً لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کریں, ان کو انفارمیشن دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. میں نے یہی سوچا تھا کہ جو میرا فرسٹ پوڈ کاسٹ ہوگا نا, تو اس میں امیگریشن کے جو میٹرز ہیں ان کو ڈسکس کروں گا. لیکن مجھے یہ تو بہت ہی خوشی ہوئی جب آپ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے پوڈ کاسٹ, اور وہ بھی امیگریشن کے ریلیٹڈ کویسچن میں. تو یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اوورسیز لوگوں کے لیے شیئر کرنی چاہیے. الیاس بھائی, میرا جو نیکسٹ کویسچن ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو سب سے بڑا روٹ ہے انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے, وہ ہے اسٹوڈنٹ کا. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ انٹر ہوتے ہیں یو کے میں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, تو اس کے بارے میں بتائیں. جی اشفاق بھائی, دیکھیں اسٹڈی ویزا آپ نے درست فرمایا. سب سے زیادہ شاید اسی روٹ پر پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ آتے ہیں, ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے آسان ایک راستہ ہے, پوائنٹ بیسڈ ہے. اگر آپ اپنے ریکوائرمنٹ پورے کر لیتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. لیکن اس کے بہت سے مسائل بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہی کویسچن پھر آ جاتا ہے کہ بھئی جو آتے ہیں وہ انفارمیشن ان کو ہے یا نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر کیا پرابلم ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں اسٹوڈنٹ کو جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس فیلڈ کے اندر ایڈمیشن لے رہے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ایون کنسلٹنٹ کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے کس فیلڈ میں کس ڈگری کے اندر مجھے ایڈمیشن لے کے دیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری ڈگری ہے, یہ میری کوالیفیکیشن ہے, کسی بھی یونیورسٹی میں مجھے جو ہے نا ڈال دو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ایک فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا ہے بھی لیکن انٹرسٹ نہیں ہے, آپ اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, ایٹ لیسٹ 15-16,000 جو ہے نا پر ایئر فیس ہے آج کل یو کے یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں ایک ڈگری جس کو آپ کرنا نہیں چاہتے, آپ آتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ ڈگری میں مجھے ایڈمیشن لے کے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جو فیلڈ آپ کے سے ریلیٹڈ ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اس میں ایڈمیشن کریں. ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں یو کے میں اسٹڈی کریں, پھر یہاں پر یا تو سیٹلڈ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اور یا یہاں سے مطلب ڈگری لے کے واپس پاکستان چلے جائیں. ایک یہ کیٹیگری ہے. دوسری یہ ہے جو اس روٹ کو ابیوز کرتی ہیں یا مس یوز کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک ایزی روٹ ہے, وہ ویزا لے کر آ تو جاتے ہیں, وہ پڑھتے نہیں, یونیورسٹیز نہیں جاتے اور جابز وغیرہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے, اگر آپ یونیورسٹیز نہیں جاتے یا کالج نہیں جاتے تو فرام ڈے ون ٹیکنیکلی یو آر الیگل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے, پہلے تو 1000 میں بھی 1500 میں بھی 2000 میں بھی یونیورسٹیز آپ کو جو ہے ایڈمیشن دے دیتی تھی, ویزا مل جاتا تھا آپ کو.
اب دیکھیں آپ کو NHS کی بھی فیس دینی پڑ رہی ہے, پھر آپ کو یونیورسٹیز بھی آج کل 50% فیس لے رہی ہیں, کچھ ہوں گی جو کم لیتی ہوں, اکثر 50 یا اس سے بھی زیادہ لیتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر اتنی انویسٹمنٹ آپ کر کے آتے ہیں اور یہاں پر ڈے ون پر انلیگل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اچھا تو بہتر ہے آپ وزٹ روٹ پر آئیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑی محنت کرنی ہوگی فائل بنانے کے لیے, میں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ اس روٹ کو استعمال کریں یا کیا, لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹڈی ویزے پر آ گئے ہیں اور ڈے ون سے ٹیکنیکلی انلیگل ہو گئے ہیں, تو اتنی انویسٹمنٹ کی کیا ضرورت. فرض کریں کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ UK میں آ گیا آلریڈی, جی, ڈزنٹ میٹر اس نے کوئی اس کا فوکس کسی پوائنٹ پہ ہے یا اس کا کوئی گولز ہیں یا اس نے کیسے انٹری کی ہے, اس بات کو تو ہم اب چھوڑ دیں. UK میں انٹر ہو گئے ہیں تو اب بھی ان کے لیے کون سا بیسٹ وے ہے, کون سی چیزوں سے انہیں اوائڈ کرنا چاہیے اور کیسے اپنا ایک پروسیجر ہے سیٹلمنٹ تک کا فالو اپ کرنا چاہیے. دیکھیے اشفاق بھائی, پہلے 2-3 پوائنٹس پہلے جو کویشچن آپ نے کیے تو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آنے سے پہلے, ٹھیک ہے نا. ایک تو اس میں نے آپ کو فیلڈ کہا, کس فیلڈ میں وہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی وہ فیلڈ آف انٹرسٹ ہے اس کے لیے. سیکنڈ یہ ہے کہ بھئی کون سی یونیورسٹی میں وہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی اسٹوڈنٹ پاکستان میں, انڈیا میں کوئی نہیں دیکھتا کہ میں کون سی یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, کون سی سٹی کے اندر جاتا ہوں. بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیں ہماری بیک گراؤنڈ مطلب پاکستان انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں فائنینشلی عموماً اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جابس ان کو کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ظاہر کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کو الاؤڈ ہے, آپ 20 آورس کر سکتے ہیں ایک ویک کے اندر. ہم نے بھی کی تھی, آپ نے بھی کی, ایسا ہی ہے. تو اگر آپ کی یونیورسٹی آپ کو جو ہے اسکاٹ لینڈ میں ہائی لینڈز میں کہیں دور دراز کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں, دلا دیا جاتا ہے کنسلٹنٹ کے تھرو, آپ پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ UK یہ ہے, میرے ذہن میں تو لندن, مانچسٹر, برمنگھم, اور وہاں پر نہ تو کوئی جاب نہ کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا لندن, بالکل ویسے مائنڈ میں سیٹ ہوتا ہے. ہاں, تو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سی سٹی میں جا رہے ہیں اور کون سی یونیورسٹی میں. پھر آپ کو فی دیکھنی ہوتی ہے, اگر آپ پڑھنا ہے ظاہر ہے تو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیے یونیورسٹیز کے یہاں پر جو ایوریج فی میں نے آپ کو بتایا 15-16,000, یہ ایک نارمل یونیورسٹی کی ہے, ٹھیک ہے نا. باقی آپ اگر ہائی یونیورسٹی رینکنگ میں جاتے ہیں تو 25, 30, 40, 45 تک جو ہے پر اینم آپ کو دے سکتے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کی فی ٹوٹل کیا ہے. اس کو صرف نہیں دیکھنا کہ آپ کی انیشل جو ڈپازٹ ہے پاکستان سے وہ کتنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انیشل ڈپازٹ تو ٹھیک ہے, کسی کا زیادہ ہوگا بڑا, لیکن آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ نے ٹوٹل فی کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا لیاس بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ جب اگر کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے, UK میں آنا چاہ رہا ہے, پڑھا لکھا ہے, اچھی ڈگری اچھی کوالیفیکیشن ہے, UK میں آنا چاہ رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو وہی ڈگری سلیکٹ کرنی چاہیے UK میں جس میں وہ سمجھتا ہے, جس نے اس نے پری کوالیفیکیشن کی ہے, تو ادھر آگے وہ اسی ڈگری میں اگر اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرتا ہے, ایک تو اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, دوسرا پھر وہ اسی فیلڈ میں جب PSW پہ کنورٹ کرتا ہے تو اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ ایک اچھی کمپنی میں اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ جو فائنڈ کر لیتا ہے اور اس کو فری آف کاسٹ ورک پرمٹ مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے, یہی اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہا تھا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے کویشچن کی کہ جب آ جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایسے تو جب پہنچ جائے ایک دفعہ, جیسا کیسا بھی اب پہنچ گیا اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے نا, اب جس فیلڈ میں اس کی اسٹڈی ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو فوکس کرنا ہوگا اپنی اسٹڈی کے اوپر. یہ مائنڈ میں رکھ دے کہ بھئی جاب تو کرنی ہی ہے, لیکن جاب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے دن ملے, ہفتے میں ملے, مہینے میں, کبھی 2-3 مہینے آپ کو جاب نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اتنا سیونگز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ بھئی آپ 2-3 مہینے کم از کم یہاں پر سروائیو کر سکیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب آپ کو جاب میں مل جاتی ہے اور آپ کا سسٹم چلنے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈگری پھر اسٹڈی ظاہر ہے وہ کرتے کرتے آپ کو جب ڈگری مل جاتی ہے, آپ کو PSW جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ ملتا ہے نا, یہ اسٹیج بہت اہم ہوتا ہے. اس اسٹیج کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ نے جاب ڈھونڈی. یہ جو 2 ایئرز آپ کو ویزا ملتا ہے, یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب فائنڈ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جائے,
ٹھیک ہے نا, سیٹلمنٹ کا. ٹھیک. اگر آپ اپنی فیلڈ سے ہٹ کر جابس کریں گے, میں یہ نہیں کرتا, کوئی بھی جاب آپ کر سکتے ہیں یو کے اندر, آپ کو معلوم ہے آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں تو آپ جو ہے نا ایک شاپ کے اندر کام کریں گے, ریسٹورینٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو 2 ایئرس کا آپ کو ویزا مل رہا ہے, اس میں آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی امپلائر کے ساتھ, کسی کمپنی کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے اور ورک پرمٹ کے لیے آپ نے کوشش کرنی. میرا خیال یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک گڈ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو پی ایس ڈبلیو کی جو آپشن دی ہوئی ہے یو کے نے, بالکل یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا لیں تو. دیکھیں اگر آپ کو ورک پرمٹ نہیں بھی ملتا, ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے ہر اسٹوڈنٹ کو تو نہیں مل سکتا, اگر آپ کو نہیں بھی ملتا, اگر آپ اپنی فیلڈ میں 2 ایئرز ایکسپیرینس آپ کو یو کے کا ہو جاتا ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ کاؤنٹ ہوگا. پاکستان میں جائیں, مڈل ایسٹ کے اندر جائیں, یورپ میں جائیں, یو ایس میں جائیں, 2 ایئر جو آپ نے یہاں پر کام کیے وہ کاؤنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ضائع نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی جو سیلری ہے وہ انیشلی کم ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کو آورز کم ملے, لیکن آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا اپنی فیوچر کے لیے, یہ بہت اہم بات ہے. اچھا لیاس بھائی, جن اسٹوڈنٹس نے ابھی ریسنٹلی ڈگری نہیں کمپلیٹ کی تھی, یہ رول چینج ہوا تھا نا کہ وہ ابھی ورک پرمٹ نہیں لے سکتے کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹڈی کا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا, تو ان کے لیے دیکھیں کتنا مسئلہ ہوا ہے. جسٹ انہوں نے اپنی اسٹڈی نہیں کمپلیٹ کی, اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس نہ تو ورک پرمٹ کی آپشن تھی نہ ہی پی ایس ڈبلیو کی آپشن تھی. ایسے ہی ہے سر. تو ان کے لیے دیکھیں کتنا مسئلہ بنا ہے جسٹ انکمپلیٹ اسٹڈی کی وجہ سے. دیکھیں یہی تو سب سے, جس طرح ہم نے بات کی نا شروع میں, اور وہیں پر بات آتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. آپ ایک ملک جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے. ہاں ایسے, بالکل ایسے ہی. تو جب آپ کو پتا ہوگا, ظاہر ہے پھر آپ خیال بھی کریں گے. کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, اگر آپ کے پاس اب فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, فیس نہیں دے سکتے, وہ تو آپ کے کنٹرول, تو پھر وہ ظاہر مسئلے آ جاتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹ نے اسٹڈی اس لیے بھی نہیں کمپلیٹ کی کیونکہ ان کے پاس فیس کا ایشو, جینوئن ریزن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے, اٹ میک سینس. لیکن میں نے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ دیکھے ان کے پاس فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا ہوتا کہ یہاں پر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. جی الیاس بھائی, ہم نے اسٹوڈنٹ پہ تو کافی ڈسکشن کر لی ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ورک پرمٹ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آج کل یو کے میں جو ورک پرمٹ ہولڈر ہیں اوورسیز, ان کے لیے کافی مسائل ہیں. یہ بتائیں کہ آج کل جو ورک پرمٹ ہولڈر ہیں یو کے میں, ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اشفاق بھائی, بیسیکلی جو ورک پرمٹ ہے اس کی کوئی کاسٹ ایز سچ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس کی فیس, آپ کی جو ویزا فی ہے وہ ہے, آپ کا ہیلتھ انشورنس جو ہے آئی ایچ ایس کی جو فی ہے وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ورک پرمٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی. پچھلے 5-6 سالوں میں خاص طور پر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ پے کی ہے ایجنٹس کو اور ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو. امپلائرز نے ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں لیکن انہوں نے پیسے بنانے کے لیے ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں. 15,000 سے لے کر 25-30 ہزار تک ایک ورک پرمٹ, یہ تو لیاس میں یہ تو لوگوں نے بزنس کیا ہے اس کو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بڑے لیول پہ ڈمی کمپنیز پہ ویزے نکال کے ایک بڑے لیول پہ ویزے بیچے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہوا کیا ان کے لیے, ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے, دیکھیں پاکستان سے اگر آپ 20-25 ہزار پاؤنڈ دے کر ایک ورک پرمٹ پر یو کے انٹر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پر جاب بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, پھر فائدہ نہیں ہوتا نا, فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جاب آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20-25 ہزار پاؤنڈ دے کر آپ بیسیکلی وزٹ ویزا کے اوپر آئے ہیں, کیونکہ آپ کو ایکسٹینشن کے لیے اور پھر سیٹلمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ جس کے ورک پرمٹ پر آئے تھے اس کے ساتھ تھرو آؤٹ آپ نے جاب کیا ہے, اپنے پے سلپس دکھانی ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ امپلائر ہیں جو آپ کو پے سلپس ایشو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
آپ جاب نہیں کرتے لیکن وہ آپ کو پے سلپ ایشو کرتے ہیں, ان کا جو ٹیکس ہے وہ آپ ان کو دینا پڑتا ہے, لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ ظاہر آپ جینوئنلی ان کے ساتھ کام تو نہیں کر رہے, آپ انلیگل جو ہے نا آگے پیچھے کام کر رہے ہیں, ادھر سے جو پیسے کما رہے ہیں آپ اسی امپلائر کو دے جس کو آپ آلریڈی 20-25 ہزار دے کر آ چکے ہیں, پھر اس کو ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ آپ کی پے سلپ جنریٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے نا کہ اگر آپ کو ایک امپلائر نے 20-25 ہزار پاؤنڈ لے کر آپ کو ورک پرمٹ دی, اس نے صرف آپ کو نہیں دیا, اس نے 5, 10, 15, 20 ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اور بھی لوگوں کو کیے, اس میں سے کسی ایک بندے کو بھی کوئی پرابلم ہوا تو سبھی کے رپورٹ ہوئی, ہوم آفس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی اور آئے گی بھائی اشفاق بھائی آپ تو ورک پرمٹ پر ہیں, آئیں دیکھتے ہیں آپ جاب کر رہے ہیں یا نہیں, آتے ہیں آپ ہیں نہیں وہاں پر, ایک دن آئے دوسرے دن آئے, اپنی ان کو شک ہو جائے گی کہ بھائی اشفاق بھائی کہیں اور کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ انویسٹیگیشن مزید جو ہے نا اس کو سٹارٹ کر لیں گے, ڈیپ چلے جائیں گے اس میں کہ بھائی ایکچولی ہو کیا رہا ہے, تو پھر پتہ چلے گا بھائی اشفاق بھائی تو ٹیک اوے کے اندر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پرابلمس تو ہو جائیں گی. تو آپ کے 20-25 ہزار بھی گئے, جو ورک پرمٹ جس نے دیا تھا جس کمپنی میں وہ کمپنی بھی گئی, اب کمپنی کو تو کوئی نقصان نہیں, کمپنی کی کوئی انڈیویجول تو نہیں ہے نا, کمپنی تو اس نے پیسے لے لیے چلے گی, کمپنی ختم ہو گئی, بات ختم, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پرابلم تو آپ کو ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس لیے دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ ورک پر آنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پر, آپ خود اپنے لیے جاب دیکھیں آن لائن, ٹھیک ہے نا, صحیح, کافی کمپنیز ہیں جو کمپنیز دیتی ہیں, جنہوں آپ اپلائی کریں, ان کو بتائیں یہ میری کوالیفیکیشن ہے, یہ میری فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, یہ میری ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے نا, سی وی جو بھی ان کا آن لائن اپلائی کا طریقہ ہے وہ کریں, اور اگر آپ کی فیلڈ کا سکوپ ہے یو کے اندر تو وہ آپ کو ورک پرمٹ دیں گے, آپ سے پیسے بھی ظاہر ہے کم لیں گے, وہ آپ سے اماؤنٹ تو نہیں لیں گے ورک پرمٹ کی. اچھا, ورک پرمٹ والے تو لحاظ پہ اس کا مطلب کہ اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ رسک میں ہے, زیادہ رسک میں اس لیے ہے کہ ایک تو دیکھیں 5 سال کا روٹ ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل 5 ایئرز میں آپ 5 سال آپ کے سر پر تلوار لٹک رہی ہیں, کسی بھی وقت آخری مہینے میں بھی اگر آپ پھنس گئے تو گئے, ٹھیک ہے نا, اور میرا خیال فائن بھی کرتے ہیں, پکڑ لیں تو ڈپورٹ بھی کر دیتے ہیں, آپ کہیں اور کام کریں, آپ انلیگل ہے تو پھر آپ ڈپورٹ. ابھی بہت سے ٹیک اوے ہیں, جابز ایسی ہیں جنہوں نے ورک پرمٹ والوں کو جاب دینا بند کر دیا ہے, کیونکہ میرا خیال فائن ہوتا ہے اگر آپ پکڑے جائیں. ایسا ہی ہے, دیکھیں کسی بھی انلیگل کو, کسی بھی انلیگل امیگرینٹ کو جاب دینا وہ جو ہے اس پر فائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے پاس ورک پرمٹ ہے اور وہ اپنے کمپنی سے باہر کام کرتا ہے, عموماً وہ انلیگل میں آتا ہے, الا یہ کہ وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ریکوائرڈ ہے, لوگ اس کی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بات ہوگی آگے چل کر. اچھا, یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ آئے ہیں اس کے پاس ورک نہیں ہے, اور اس کی یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 5 سال چلے گی, اس کا کوئی پتہ نہیں کب اس نے بند کر دیا. یہ کمپنی ہے جس کو آپ نے پیسے دے کے ورک پرمٹ لیے ہیں, ایسے ہی ہے. ایک وہ کمپنی ہے جس کو آپ نے پیسے نہیں لیے, آپ کو جینوئنلی جاب ملی ہے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں کمپنیز ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ نے جو ہے فلفل کرنی ہوتی ہے, کسی بھی وقت اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو آپ کا ورک پرمٹ جو ہے, جو آپ کا لائسنس ہے وہ ریووک ہو جاتا ہے. اگر ریووک ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے ورک پرمٹ ایشو کیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے, عموماً 60 days شاید ملتا ہے, اس کے اندر آپ نے دوسرا ورک پرمٹ اپنے لیے ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر آپ جینوئنلی آئے ہیں, چلو آپ نے آئے ہیں, آپ نے جاب بھی کر لی 7, 1.5, 2 سال, اس میں اگر وہ کمپنی ختم بھی ہوگی آپ کوشش کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو دوسری کمپنی میں مل جائے. لیکن اگر آپ نے 20-25 ہزار دے کے آئے ہیں تو آپ 20-25 ہزار بھی گئے, جاب بھی گئی, ویزا بھی گیا, سب کچھ گیا. ادروائز اور بھی بہت سے روٹ ہیں یو کے میں آنے کے, صرف ایک ہی روٹ نہیں ہے ورک پرمٹ کا. آپ اسٹڈی پہ بھی آ سکتے ہیں, آپ ویسے پہلے وزٹ پہ چکر لگا لیں کہ ادھر سسٹم کیا ہے. اشفاق بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کوشش کریں پھر وزٹ پر آئیں, آپ کی سچویشن دیکھ لیں کہ آیا آپ یہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم بات آپ نے کی, ٹھیک ہے نا.
تو بات بہرحال وہیں پر دوبارہ آ جاتی ہے کہ خواہ آپ اسٹوڈنٹ پر آئیں، خواہ آپ ورک پرمٹ پر آئیں، خواہ آپ کسی بھی روٹ کے اوپر آئیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، یہ وہاں پر پرابلم ہے، یہ سٹیپس مجھے کرنے ہوں گے، تاکہ جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں، خواہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ورک پرمٹ پہ ہے، کسی بھی روٹ پر ہیں، آپ شوق نہ ہوں کہ بھئی یہ سچویشن تو میں سوچ کچھ اور رہا تھا ہے، کچھ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جاؤں گا وہاں میرا رینٹ کتنا ہوگا، میری اگر جاب ہے تو مجھے کتنی سیلری ہوگی، میری ایکسپینسز کیا ہوں گی، یونیورسٹی کی فیس کیا ہوگی، سیٹلمنٹ اگر میں نے کرنا ہے تو میرے لیے کون کون سے آپشنس ہیں۔ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسٹڈی روٹ کے اوپر آئے ہیں تو جب تک آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ختم نہیں ہوتا آپ اس کو سوئچ نہیں کر سکتے ورک پرمٹ میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر ورک پرمٹ پر آپ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 5 سال اسی امپلائر کے ساتھ کام کرنا ہے، سیلری آپ کو ہونی چاہیے، جاب ہونی چاہیے، تاکہ آپ خطرے میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزوں کا آپ کو پتہ ہو، پھر آئیں گے، ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتی ہیں، یہ تو میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گی، ہمیشہ پرابلم رہیں گی، آپ اپنا ملک چھوڑ رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، بہت پرابلمز ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بیسک پرابلمز ہے، جو سٹریس دیتی ہے آپ کو، جو فائنینشیل ایشوز ہیں، جو لیگل پرابلمز ہیں، وہ کم از کم نہیں ہونے چاہیے، ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نہیں، بہت اچھی الیاس بھائی آپ نے ایڈوائس کی ہے۔ ہمارا تو مقصد ہے کہ ایک اچھا میسج کنوے کرنا، اب دیکھنے والا سننے والا ہمارے بارے میں کیا رائے لیتا ہے یہ اس کے مائنڈ پہ اور اس کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہماری تو یہ آج کا جو امیگریشن کے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کے ساتھ جو ریئلٹی بیس پہ باتیں ہیں وہ شیئر کی جائیں، کیونکہ الیاس بھائی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں نا باتوں کو سن کے نا نیگیٹو لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، یا وہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خود یو کے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں اشفاق بھائی، سب سے اہم بات تو یہ ہے، بلکہ یہ شاید ہمیں سب سے سٹارٹ کے اندر یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم کسی کو لیگل ایڈوائس نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ڈسکشن ہے، ہم نے ایک جنرل جو ٹاپک، جو کوسچنز ہمارے مائنڈ میں آئے ہیں یا ہمارے دوستوں کے یا لوگوں نے ہم سے کیے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک جنرل ہم نے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی ہر انسان کا، ہر یہاں پر اگر اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی ورک پرمٹ پہ ہے، ہر بندے کا اپنی سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی اس کو ایشوز ہیں، کویسچنس کے مائنڈ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو لیگل ایڈوائس دینی چاہیے اپنے یا کسی سولیسیٹر سے یا کوئی بھی جو فرم ہے جو ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے، ان کے پاس جانا چاہیے، اور ہماری اس ڈسکشن کو بیس بنا کر کوئی اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں یہ بہت اہم ہے۔ اچھا الیاس بھائی، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے کافی لمبا ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹلی الیاس بھائی ہماری آڈینس کو آپ بتا دیں کہ جو ادھر آلریڈی یو کے میں لوگ اوورسیز رہ رہے ہیں ان کے لیے، اور جو یو کے میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی جو بیسٹ ایڈوائس ہے وہ شیئر کر دیں، تو پھر ہم اپنی آڈینس سے اجازت لیں گے۔ جی اشفاق بھائی، آپ نے بالکل درست کہا کہ اتنے ٹاپکس ہیں کہ ایک ایک ٹاپک کے اوپر اگر ہم 4-5 گھنٹے بھی بولتے رہے تو اس پر اتنے کویسچنز ہیں کہ وہ کور نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ جو اہم کویسچنز ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، پھر ورک پرمٹ کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں آخر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یو کے آنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ گورنمنٹ کے ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یو کے آنا بہت آسان ہے، یہاں پر سیٹل ہونا بہت آسان ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب جو ہے مس گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو میری نظر سے گزری ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں کہوں گا آپ کو کہ آپ ضرور دیکھیں ان چیزوں کو انفارمیشن کے لیے، لیکن گورنمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیں، تمام انفارمیشن کریکٹ کر کے جو ہے کسی بھی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہو یا ورک پرمٹ کے لیے، تو ان انفارمیشن کو بیس بنا کر آپ اپنا کوئی بھی سٹیپ لیں۔ اس کے بغیر کسی بھی ایجنٹ، کسی ویڈیو کی بنیاد پر اپنے پیسے ضائع نہ کریں، انکلوڈنگ دس ویڈیو، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ ویڈیو بھی کوئی لیگل ایڈوائز نہیں ہے، ہم آپ کو بیسک انفارمیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آپ جو بھی ڈیسیجن لیں وہ آپ لیگل جو چیزیں پڑی ہوئی ویب سائٹ کے اوپر اس کو دیکھنے کے بعد اپنا ڈیسیجن لیں، پھر آئیں یو کے۔ اچھا ملک ہے بالکل، اگر آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، سیٹل ہو سکتے ہیں، بہت اچھا ملک ہے۔ ہر ملک کے مسائل ہیں، مسائل کو ہٹا کر
जी इलियास भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और हमारे साथ बहुत हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर की है हमारी ऑडियंस के लिए भी। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको हम इनवाइट करते रहेंगे पॉडकास्ट में, और आपके साथ मज़ीद जो इमिग्रेशन के मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो जनरल डिस्कशन होगी। इंशाल्लाह। ठीक बहुत है। शुक्रिया अशफाक भाई, आपने हमें दावत दी, हम आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर स्टूडियो के अंदर। माशाल्लाह आपने अच्छा सेटअप बनाया है। तो उम्मीद करते हैं वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे अहम ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से उस पर बात होती रहेगी, क्योंकि अभी हमने बहुत मुख्तसर जो है ना इस चीज़ को डिस्कस किया। मेरे जहन में बहुत से और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसको डिस्कस जी करेंगे। इंशाल्लाह। जी नाजरीन, आज के पॉडकास्ट का हम यहीं से इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पॉडकास्ट के रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फील्ड के रिलेटेड एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट होंगे उसी फील्ड के रिलेटेड होंगे और उसी फील्ड के रिलेटेड हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे तो हमारी जो ऑडियंस की रीच है वो बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि ऑलवेज इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएं, और इन फ्यूचर में मजीद पॉडकास्ट ऑन द वे हैं बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ, उनकी बिजनेस स्टोरीज के साथ, और भी जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ भी हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। और मैं मजीद जो ई कॉमर्स के रिलेटेड या जो भी बिजनेस है उनके रिलेटेड कोर्सेज भी लेके आ रहा हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट, और मोटिवेशनल स्पीच भी लेके आ रहे हैं। बहुत सा कंटेंट ऑन द वे है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।